अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। पिछले 20 सालों से ये मेरी तरतीब है कि मैं रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में तफ़सीर कुरान बयान करता हूँ। इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बाबरकत काम के लिए और ख़िदमत कुरान के लिए और ख़िदमत तफ़सीर के लिए मुझे कबूल किया। इसके लिए मैं अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं आपको इल्म तफ़सीर कुरान से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी और अहम बातें बताना चाहता हूँ कि तफ़सीर कुरान की ज़रूरत क्यों है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग अरब नहीं हैं, यानी हम जो गैर अरब लोग हैं, तो गैर अरबों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है एक्चुअल में कि हम लोगों को जो है ना इल्म कुरान, बसीरत कुरान, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इस वजह से हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ये जितने गैर अरब ममालिक है जहाँ पे इस्लाम है, बहुत सारी आपको वहाँ पे बिदअतें मिलेंगी, खुराफात मिलेंगे और बहुत सारी वो बातें आपको मिलेगी जो चीज़ें आपको अरबों के अंदर नहीं नज़र आएगी। यानी जिसे प्योर 24 कैरेट इस्लाम जिसे कहते हैं वो आपको मिलेगा अरबों में। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जिसको इस्लाम के अंदर जो है मिला दिया गया और उसको इस्लाम का नाम दे दिया गया, वो आपको मिलेंगी तमाम गैर अरब मुल्कों के अंदर। उन्हीं मुल्कों में हमारा भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है और भी दीगर ममालिक है। तो इन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रख कर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फ़ौरन बाद जब नए नए इलाक़े इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो उसी वक्त में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जम्अ कुरान का जो कारनामा अंजाम दिया कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो कुरान करीम था उसको एक जगह पे जमा किया और जो कुरान करीम आज हमारे सामने एक किताबी शक्ल में है, यानी इस तरीक़े से जो मुकम्मल कुरान करीम है, ऐसे नुस्खे बनाकर और इन नुस्खों को पूरी दुनिया के अंदर, यानी दुनिया के अंदर, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ही पौन दुनिया तक इस्लाम का परचम लहरा चुका था, तो बाकी और इलाक़े जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में फ़तेह हुए, तो ये कारनामा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में अंजाम पाया कि ये पूरे इलाक़ों के अंदर ऐसे जो नुस्खे हैं कुरान करीम के, वो नुस्खे तरतीब दिए गए और उन नुस्खों को ये सारे ममालिक के अंदर, चाइना है और ये पूरे इलाके को खुरासान कहते थे, जो ईरान से लग कर आज ईरान के अंदर भी वो कुछ हिस्सा जो है खुरासान का शामिल है, निशापुर वग़ैरह, वरना वो ज़माने में इसी इलाके को खुरासान कहते थे। अफ़गानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिज़िस्तान है, कज़ाकिस्तान है, ऐसे ही जो है तातारिस्तान है और दागिस्तान है, चेचेनिया है। ये पूरे इलाके सहाबा इकराम के ज़माने में ही ईमान में दाखिल हो चुके थे। और ऐसे ही फिर हम आगे बढ़ते हैं तो चाइना में आज जिसे शिनजियांग कहते हैं, इसका नाम पहले तुर्किस्तान हुआ करता था। ये पूरे इलाके तक जो है ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दौरे सहाबा में ही, दौरे खुलाफाए राशिदीन में ही इस्लाम का परचम कहाँ तक पहुँच चुका था। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के 2 नुस्खे हैं कुरान करीम के जो आज भी, एक चाइना में मौजूद है और दूसरा जो नुस्खा है वो समरकंद में, जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जहाँ पे मज़ार है समरकंद, वहाँ पर जो है ये एक नुस्खा आपको मिलेगा उज़्बेकिस्तान के अंदर। और एक नुस्खा तो वो भी है जो ख़ुद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसमें तिलावत कुरान कर रहे थे जिस दिन आपकी शहादत हुई, और आपका जो खून है वो भी उसके ऊपर बिखरा हुआ है।
تو وہ بھی قرآن کریم آج بھی موجود ہے وہ سمرقند کے اندر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جو قرآن کریم کے نسخے یہ سارے علاقوں میں بھیجے گئے تھے، کچھ نسخے آج بھی محفوظ ہے، جن میں سے میں نے آپ کو ایک یہ 2 نسخے کہا ہے۔ ایسے ہی چائنا میں، تو چائنا میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا نسخہ اور ایک خط چائنا کے بادشاہ کے نام سے بھیجا تھا۔ اب وہ اس خط کو لے کر وہاں پہ پہنچے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہ آج بھی چائنا کا جو گوانگزو ایک شہر ہے اس کے قریب میں آپ کو ملتا ہے۔ تو چائنا میں بھی پرانے زمانے کی مسجدیں وغیرہ بھی آج بھی موجود ہے۔ بہرحال تو یہ جو قرآن کریم کے سارے نسخے اس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقوں میں پہنچ گئے، تو صحابہ کی پھر علم تفسیر، یعنی اب قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں، اب یہ غیر عرب لوگ ہیں، ایک تو ان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ ترجمے کا ہے، اس کے بعد میں دوسرا مسئلہ ہے تفسیر قرآن کا۔ تو اب مسئلہ آیا تفسیر قرآن کا، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سب سے بڑے مفسرین میں، یعنی ایک بڑا درجہ ہے آپ کا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ تمام وہ لوگ ہیں علم تفسیر کے اندر باضابطہ ان کی جو ہے روایتیں ہم کو ملتی ہے۔ تو یہ لوگوں نے جو علم تفسیر کے اعتبار سے خدمت انجام دی ہے، جیسے تفسیر ابن کثیر، اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم کو یہ ملے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اکثر روایتیں آپ کو اس کے اندر ملے گی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ سے زیادہ احادیث سے تفسیر کو بیان کیا ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ ایسے ہی اس زمانے کے اندر اور بھی جو ہے تفسیر کی کتابیں لکھی گئی۔ تو میرے چینل کے اوپر پرانے اگر آپ سالوں کی میری پوری تفسیر دیکھو گے نا، 2021 کی اور اس سے پہلے 20 کی، 19 کی، 18، 17، 14 تک کی تفسیر میرے چینل پہ موجود ہے، اور میں نے سب کی الگ الگ پلے لسٹ بنایا ہوں۔ تو اگر آپ کو ڈیٹیل میں چاہیے تو میں نے 2020 میں کافی تفسیر سے جو ہے تفصیل سے، کورونا کا پہلا سال تھا، گھر پر ہی تھے، تو اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ میں نے وہ تفسیر بیان کیا ہوا ہوں، چینل پہ موجود ہے، آپ اس کو پورا سن سکتے۔ تو آپ کو یہ سارے ڈیٹیلز جو ہے نا علم تفسیر سے متعلق اور جمع قرآن سے متعلق، یہ سارے حوالوں کے ساتھ میں اس کے اندر ملیں گے۔ اب ہمارے ملک بھارت میں اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے علم تفسیر کے اعتبار سے خدمات انجام دی۔ تو چونکہ یہ سارے علاقے وہ تھے جو علاقے عجمیوں کے تھے، عرب تو ہم لوگ تھے نہیں، تو ہم لوگ قرآن کو کیسے سمجھتے؟ تو ہمارے سمجھنے کے لیے ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن ضروری تھا۔ تو ہمارے بھارت میں بھی پھر بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو ہے میں کہوں گا، خاص طور پہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر مظہری، اسی طرح سے جو ہے ان کے بعد کے دور ادوار میں بھی اور بھی تفاسیر یہاں پہ لکھی گئی۔ ہمارے آج کے زمانے میں سب سے معروف جو تفسیر ہے وہ ہے حضرت مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن۔ ان کے علاوہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تفسیر ہے، ان کے علاوہ دیگر علماء دیگر جو مسالک کے ہیں، جیسے مولانا مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے وہ بھی ملتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اسی طرح سے جو ہے یعنی اردو تفاسیر کے اندر دیگر مسالک کے علماء کی بھی تفسیریں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اب ہمارے یہاں پہ جو ہے سب سے زیادہ معروف جو تفسیر ہے وہ معارف القرآن ہی ہے، اور میں بھی اکثر جو تفسیر بیان کرتا ہوں تو تفسیر ابن کثیر کا میں مطالعہ کرتا ہوں، خاص طور پہ احادیث کی تلاش کے لیے اور شان نزول وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ لیکن عام فہم طور پہ اگر سمجھو مجھے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں یا پھر جو ہے سمجھنا ہے باتوں کو، تو اس کے لیے سب سے بہترین جو تفسیر ہے وہ معارف القرآن ہے۔ اور عام لوگوں کو بھی میں وہی سجیسٹ کروں گا کہ عام لوگ بھی اگر کسی کو تفسیر قرآن پڑھنا ہے اور خود مطالعہ کرنا ہے تفسیر قرآن کا تو وہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن وہ معارف القرآن کا مطالعہ کرے، کیونکہ معارف القرآن وہ لکھی ہی گئی تھی عوام کے لیے ایک دم عام فہم اور سادی زبان کے اندر۔
ایک دم عام فہم تفسیر ہے معارف القرآن۔ بعض لوگ جو ہے تفسیر سے منع کرتے ہیں عوام کو کہ عوام جو ہے گمراہ ہو جائیں گے، تو بہت ہی مطلب افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح سے منع کرتے ہیں ان کو اصل میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ عوام بھی اگر تفسیر پڑھنے لگ گئی تو پھر ہمارے پاس میں پوچھنے کے لیے کون آئے گا۔ تو اس کے لیے میں تو بھائی کسی چیز سے روکتا نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہی کہتا ہوں ہماری ہر مسجد میں رمضان میں تفسیر بیان ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، میں پچھلے 20 سالوں سے الحمدللہ ہر سال میں نے جس مسجد میں بھی تراویح سنایا اس کے ساتھ میں جو ہے میں نے تفسیر قرآن بھی جو ہے الحمدللہ اس کے بعد میں بیان کیا۔ تو یہ میرا معمول ہے تفسیر قرآن کا۔ اور جو ہے اس سال بھی کیونکہ الحمدللہ ہمارے چینل سے لاکھوں لوگ جڑ چکے ہیں، تو ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ تفسیر قرآن کو آپ تمام لوگوں کے ساتھ میں جو ہے چینل کے ذریعے سے رکھا جائے، تاکہ جو سامنے بیٹھ کر جو ہے 150 لوگ جو سننے والے تھے اس کے بالمقابل اگر ہزاروں لوگ تفسیر سنیں، زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم جو ہے کورونا کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے بھی اور اس سال بھی جو ہے ہمارے تفسیر کا یہ سلسلہ ہمارے چینل کے ذریعے سے ہی چلے گا۔ تو ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ بھئی قرآن کو سمجھو۔ جب تک انسان قرآن کو نہیں سمجھے گا وہ اسلام کو سمجھنا مشکل ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ عجمی جو ممالک ہے ان میں اتنی بدعات، خرافات اور نئے اسلام جو لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں اور پبلک کو جو لوگ گمراہ کرتے ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہی ہوتا ہے کہ عوام کو قرآن ہی نہیں معلوم ہے۔ جو قرآن اسلام کی بنیاد ہے، جس کے اندر جو ہے پورے احکام ہیں شریعت اسلامیہ کے، نہ ہم کو صحیح سے اس کے حروف پڑھنا آتے ہیں، نہ ہم اس کی تفسیر کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کے حروف کو صحیح سے پڑھیں، اس کے لیے ہم نورانی قاعدہ پڑھیں، پھر قرآن کریم کے حروف صحیح سے پڑھنا سیکھیں ترتیل اور تجوید کے ساتھ میں۔ اسی لیے تبلیغ کا جو ہے میں اتنے شدت کے ساتھ میں جو تبلیغ کی بات کرتا ہوں وہ اسی لیے کیونکہ تبلیغ کے امور میں سے بھی یہ ایک امر ہے۔ خاص طور پہ ہمارے حضرت جی جو ہے مولانا سعد صاحب وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہماری ہر مسجد کے اندر جو ہے بڑوں اور چھوٹوں دونوں کے لیے مکتب کا انتظام ہونا چاہیے، دونوں کے بھی لیے ہماری ہر مسجد میں مکتب ہو، بڑوں کی تعلیم کا نظم ہو۔ جب بڑوں کی بھی تعلیم کا نظم ہوگا اور بڑوں کو بھی صحیح سے قرآن کریم پڑھنا آئے گا تو پھر آگے چل کے وہ صورتیں یاد کریں گے، پھر اس کے بعد میں جو ہے ترجمہ پڑھ سکیں گے۔ اور مولانا بلال حسنی کا جو ترجمہ قرآن ہے، ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی مولانا بلال حسنی کا ترجمہ قرآن عام فہم ہے، لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں بھی بہت سارے ترجمہ قرآن ہیں، اس میں سے جو فتح محمد صاحب جالندھری کا جو ترجمہ ہے میں اکثر وہ پڑھتے رہتا ہوں۔ اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ترجمے کا جو ان کا طریقہ ہے مجھے سب سے اچھا اس لیے لگا کیونکہ انہوں نے حرف بہ حرف ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اور بھی ترجمے ہیں لیکن وہ اتنے مشکل ہے کہ وہ اردو ترجمے ہی فارسی میں کیے ہوئے ہیں، جس کے اندر فارسی حروف اتنے زیادہ ہے۔ اب وہ ہمارے جیسے کے لیے تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو فارسی سمجھتی ہے، کیونکہ میں فارسی کا استاد ہوں، فارسی پڑھا چکا ہوں میں طلباء طالبات کو۔ تو فارسی جو ہے وہ ایک اس کے سمجھنے والے کے لیے مشکل نہیں ہے، مگر عام آدمی جو ہے وہ اس کو پہلے تو عربی کا ترجمہ اسے اردو میں ہے، پھر اردو میں فارسی لفظ آ رہے ہیں تو وہ اس کو دیکھنا پڑیں گے لغت کے اندر، تو پریشان ہو جائیں گا وہ بیچارہ۔ تو اس کے لیے میں نے تو مولانا فتح محمد صاحب جالندھری کا جو ترجمہ ہے مجھے ایک دم بہترین لگتا ہے، وہ یعنی عام فہم ترجمہ ہے اور حرف بہ حرف انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں عوام کو، جیسے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب نے مولانا بلال حسنی کا ترجمہ قرآن کہا ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مولانا فتح محمد صاحب جالندھری کا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تفسیر کے اندر جو ہے جیسے میں نے بتایا مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تفسیر قرآن ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے اور لوگوں کی بھی ہے، لیکن عوام کے لیے جو عام فہم تفسیر قرآن ہے وہ معارف القرآن ہے، بہترین ایک دم۔ اللہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائیں، بہت ہی بہترین تفسیر جو ہے ماشاءاللہ ایک دم بہترین، عام فہم اور آسان، جسے جو ہے کم پڑھا لکھا انسان بھی آسانی کے ساتھ میں سمجھ سکتا ہے۔ تو تفسیر کی ضرورت اس لیے پڑی، جو ہم نے شروعات کی ہے کہ تفسیر کی ضرورت کیوں، تو وہ اس لیے تاکہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں، قرآن کریم کی آیتوں کا اور سورتوں کا شان نزول کیا ہے،
کون سی آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس وقت کے حالات کیسے تھے، کس کنڈیشن میں، سچویشن میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور نازل ہوئی تو کیوں نازل ہوئی، اس کا حکم کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا احکامات بیان کیے، یہ تمام باتیں سمجھنے کے لیے علم تفسیر ضروری ہے۔ اب اس کے اور بھی تفاصیل ہے، اور بھی اس کے ڈیٹیلز ہے، لیکن ابھی موقع نہیں ہے کیونکہ میرے پاس میں بھی مختصر وقت ہے جس میں مجھے اپنی تفسیر پوری کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں۔ دیکھو یہ میرے سامنے معارف القرآن جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، اور جس میں حضرت مفتی صاحب نے جو ہے شروع میں وہ ساری جو باتیں ہیں وحی کی ضرورت کیوں اور نزول وحی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری باتیں اگر آپ لوگوں کو سننا ہے تو میں یہ سب بیان کر چکا ہوں آلریڈی، اور یہ میرے آپ کو جو ہے نا 2020 کی تفسیر کے اندر جو ہے یہ تمام باتیں آپ کو ملیں گی، یعنی یہ قرآن کریم کی حفاظت وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو مفتی شفیع صاحب نے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ میں سب بیان کر چکا ہوں آلریڈی پہلے ہی۔ اب آج جو ہے ہم جو شروعات کرنے جا رہے ہیں، اب ہماری ڈائریکٹ شروعات ہوں گی آج جو ہے، کیونکہ ہم نے یہ ترتیب بنائے ہیں روزانہ ہم کوشش کریں گے ایک پارے کی تفسیر قرآن بیان کر سکے، تاکہ ہماری اگر ایک پارے کی تفسیر روزانہ بیان ہوگی تو 30 دنوں میں 30 پارے، میں چاہتا ہوں کہ مختصر تفسیر بیان کروں، تفصیل والی تفسیر کے چکر میں پھر کیا ہوگا، وقت ہمارا نکلتا رہے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن کریم کی جو شروعات ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ مکی سورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ کے فضائل تو بہت زیادہ ہے، فضائل جو ہے اس کے اس لیے کہ قرآن کریم اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل صورت ہے جو قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی ہے۔ سورہ اقرا، مزمل، مدثر وغیرہ کی کچھ آیتیں جو ہے پہلے نازل ہوئی، پھر تھوڑی، لیکن مکمل صورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے جو قرآن کریم کی نازل ہوئی۔ جن حضرات صحابہ سے سورہ فاتحہ کا اول یعنی سب سے پہلے نزول ہونا منقول ہے، سب سے پہلے جو ہے جن صحابہ اکرام نے، تو یہاں پہ مفتی صاحب نے لکھا ہے غالباً یہی ہے کہ پوری صورت اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی، اسی وجہ سے اس کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا، یعنی صحابہ کی ایک جماعت اس بات پر اتفاق رکھتی تھی کہ سورۃ الفاتحہ ہی قرآن کریم کی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی، اس سے پہلے کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کا نام دیا گیا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ صورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، اسی وجہ سے قرآن کے مقاصد، ایمان، عمل صالح میں دائر ہے، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس صورت میں بیان کر دیے گئے۔ تفسیر روح المعانی، روح البیان میں اس کا تفصیلی بیان ہے، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔ اب دیکھیے یہ سورۃ الفاتحہ کے تمام فضائل ہے، اور سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ علامہ قرطبی، تفسیر قرطبی بھی ایک تفسیر ہے جو ماشاءاللہ تفاسیر کے اندر ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں جو میری 2020 کی تفسیر ہے اس میں ہے یہ سارے ڈیٹیلز تفاسیر کے، جو عربی تفاسیر ہیں ان کے بارے میں بھی، ابھی چونکہ میں نے بتایا وقت کا مسئلہ ہے، تو بہرحال اب دیکھیے جو تفسیر جو یہاں پہ تفصیل کے ساتھ میں مفتی صاحب نے جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے بیان کی ہوئی ہے، لیکن ہم نے جو شروع میں اس کے فضائل وغیرہ بیان کر دیے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلی جو صورت ہے قرآن کریم کی، وہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن کریم کی دوسری صورت ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد میں جو صورت ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ صورت کہاں پہ نازل ہوئی؟ تو سورۃ البقرہ جو ہے اس میں 286 آیتیں ہیں، اور یہ صورت مدنی ہے، یعنی مدینہ ہجرت کے بعد میں یہ نازل ہوئی، اگرچہ اس کی بعض آیات جو ہے مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی،
مگر پھر بھی جو ہے اس صورت کو مدنی صورت کہا جاتا ہے جی۔ اور قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا، مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی۔ تو اس طرح سے دیکھو سورۃ البقرہ جو ہے نا، اب اس کی بھی کچھ فضیلتیں ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاویہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے، مراد یہ ہے کہ اس صورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ تو اسی لیے دیکھو یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب میں یہاں پہ جو ہے نا ایک چیز بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ خود اپنے پڑھنے کے لیے ہے، یعنی آپ نے خود نے پڑھنا چاہیے سورۃ البقرہ کو، اپنے گھر میں ہو یا اپنے دکان وغیرہ کے اندر ہو، خود گھر والوں کا معمول ہو۔ اب ہمارے زمانے میں کیا ہو گیا، لوگ تو قرآن کریم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کریم جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے رکھا ہوا ہوتا ہے جزدان کے اندر گھر میں، عورتوں کو بھی اس کو کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، مرد بھی جو ہے وہ بھی ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، دکانوں میں بھی جو ہے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پیسے دے کر جو ہے نا سورۃ البقرہ پڑھنے والے رکھے جاتے ہیں، بھئی 40 دن آپ آ کے ہمارے دکان میں سورۃ البقرہ پڑھو تو اس کے آپ کو اتنے پیسے دیں گے۔ تو میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کریم جو ہے نا آپ نے ایک قیمت طے کر دی، جیسے قرآن میں خود آگے اسی سورۃ البقرہ کے اندر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، مت بیچو قرآن کی آیتوں کو۔ اور یہ ایسے ہی حدیثوں کا سہارا لے کر بھارت کے، میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم عرب نہیں ہیں، عجم ہیں، تو اس کے لیے ہمارا پرابلم یہ ہے ایسی حدیثیں عوام کو سنا کر اور بتا کر بہت سے جادوگر پیدا ہو چکے ہیں عملیات کی دکانیں کھول کر۔ یہ خود گھر میں پڑھنے کی چیزیں ہیں، گھر میں پڑھو اس کو۔ ابھی میں تو یہ ہے صحبت کا اثر، تو یہ اپنے گھر میں خود گھر والوں نے کرنا چاہیے۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ جو ہے میرے مخالفین کی بھی کمی نہیں ہے، میں جو جس طرح سے بہت سارے لوگوں کو کریٹیسائز کرتا ہوں، تو بہت سے ان کے جو چیلے ہیں، چمچے ہیں اور ان کے جو پالتو ہے وہ ایک دم تل ملا جاتے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں، میرے اوپر بھی خود لوگوں نے جادو اور سحر کے جو ہے کوششیں کیے ہیں، بہت ساری چیزیں مجھے بھی جو ہے نا چائے وغیرہ میں ملا کے کھلائی گئی ہے۔ ہمارے مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونڈ والے، جن کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں پہلے، میں گیا تھا ایک مرتبہ ان کے پاس میں، انہوں نے خود مجھے یہ چیز بتلائے تھے کہ تمہارے اوپر کئی مرتبہ کوششیں کی گئی، سحر کی، جادو کی، کھلایا گیا، پلایا گیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سارے اثرات سے جو اللہ نے حفاظت کی وہ صرف اس لیے کیونکہ یہ ساری باتوں کا میرا اپنا بھی معمول ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم خود اپنے گھر کے اندر خود پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ، اور خود وہ ساری صورتیں میں پڑھتا ہوں، جو بھی میرے وظائف ہے، اوراد ہے، میں اس پہ ایک مستقل الگ سے بعد میں ویڈیو بناؤں گا۔ ہر فرض نماز کے بعد کا ایک میرا معمول میرے بچپن سے ہے، میں جامعہ حسینیہ راندیر میں پڑھتا تھا تب سے آج تک روزانہ کا میرا معمول ہے، ہر فرض نماز کے بعد میں قرآن کریم کی ایک آیتوں کی پوری ایک ترتیب ہے، وہ ترتیب کے ساتھ میں پڑھنے کا، اور اس کے فضائل یہی ہے۔ اور پھر ایسے ہی یہ جو سورۃ البقرہ وغیرہ ہے خود کرو، خود کچھ نہیں ہوگا تم کو، کوئی چاہے تم کو چائے میں کچھ ملا کے پلائے، شربت میں ڈال کے پلائے، یا تم کو کچھ بھی گھول کے پلائے، جادو کر دے، سحر کر دے، کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بال کو بھی دھکا نہیں لگے گا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ کے سامنے بیٹھے ہوا ہوں میں، الحمدللہ تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں اور زندہ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ قبر میں سے جو ہے میری لائیو مجلس چالو ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم خود یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں، آپ خود پڑھو، لیمبو کی، ہری مرچی کی، عامل کی، بابا کی، جادوگروں کی، کوئی کچھ اکھاڑ نہیں سکے گا آپ کا، میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو یہ چیز، خود کرنے کا، خود پڑھنے کا۔ تو یہ جو ہم پیسے دے کے جو لوگوں کو یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہماری دکان میں آ کے 40 دن پڑھو اور ہمارے گھر میں آ کے پڑھو، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں۔ تو آگے جو ہے نا اور بھی بہت ساری فضیلتیں جو ہے اس کے بارے میں ہیں سورۃ البقرہ سے متعلق، کہ جب اس کا نزول ہوا یعنی اس کی ہر آیت کے ساتھ میں 80 فرشتے بھی جو ہے وہ اس کی آیتوں کو لے کر جو ہے آتے تھے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں۔ اسی طرح سے
سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہے اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اس کو اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج، غم وغیرہ ناخوشگوار چیز پیش نہیں آئیں گی۔ اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائے تو اس کو افاقہ ہو جائے گا، اور وہ 10 آیتیں یہ ہے، 4 آیتیں سورہ بقرہ کے شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ 4 آیتیں ہو گئی شروع کی۔ پھر 3 آیتیں درمیانی، یعنی آیت الکرسی جو ہے اس کی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں۔ اب آیت الکرسی اور اس کے بعد کی بھی 2 آیتیں اگر میں پڑھوں تو کافی وقت ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پورا مستقل وہ رکوع ہے۔ اس کے بعد پھر اخیر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں آمن الرسول سے لے کر تو آخری تک، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا سے، یعنی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یعنی اس طرح سے آپ کو جو ہے نا یہ آیتیں پڑھنا ہے۔ دیکھو اب یہ سب نسخے آپ کو عمل میں لانا ہے۔ آپ لوگ جو پریشان رہتے عاملوں کے، باباؤں کے، ارے کائے کو بابا میرے کو اتنی چڑ ہے نا یہ عاملوں، باباؤں اور جادوگروں کی، اور ہمارے جو صحیح مسلک کے لوگ ہیں، صحیح مسلک مطلب جو ہمارے تبلیغ کے ذہن کے بھی جو لوگ ہیں اور دیوبندی مسلک کے بھی جو لوگ ہیں، ان میں بھی عملیات اور بابا گیری اتنی ہے۔ ہم تبلیغ والے ایمان کی بات کرتے ہیں، یقین کی بات کرتے ہیں، اللہ سے ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہمارے تبلیغ والوں کا بھی وہ گاؤں جہاں 100% تبلیغ کا کام ہے، وہاں پہ بھی 4 5 عامل ہمارے بن کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ میرے تو سمجھ میں نہیں آتا یار، ہم لوگ ایمان کی، یقین کی سب باتیں کرتے ہیں، اور ہمارا پھر ہم کو کیا ضرورت ہے عاملوں کی، اس کی اس کی؟ پرابلم کی بات ہے یہ۔ ایسے ہمارے گاؤں بستیوں میں نے دیکھا ہوں، بھرمار ہو چکی ہے عاملوں کی، باباؤں کی، جادوگروں کی، جبکہ ہم تو یار ایمان یقین کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ پھر یہ آیتیں کس لیے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ہے دل سے ابھی تک ہم دوسرے ماحول سے تبلیغ میں تو آ گئے، لیکن اندر سے ابھی بھی جو ہے وہ باباؤں کی چاہت گئی نہیں ہمارے۔ یہ آیتیں پڑھو نا تم، جیسے میں نے ابھی بتایا جامعہ حسینیہ راندیر سے لے کے آج تک میرا اپنا ایک معمول ہے کچھ آیتیں پڑھنے کا۔ الحمدللہ میں زندہ ہوں تمہارے سامنے۔ میں بتایا آپ کو میرے اوپر خود کیسے کیسے سحر جادو کیے گئے، کیا کیا چیزیں مجھے ملا کے کھلائی گئی پلائی گئی، لیکن زندہ ہوں میں الحمدللہ۔ تو یہ میں کبھی کسی بابا کے پاس گیا بھی نہیں، اور مولانا کے پاس بھی جو میں گیا تھا ان کی عیادت کے لیے، میں ان کو بتانے نہیں گیا تھا کچھ، انہی کی عیادت کے لیے میں گیا تھا، اور وہ لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ تو بیٹھے بیٹھے میں نے بولا ان کو، میں بولا ذرا مولانا چیک کرو ہمارے کو بھی۔ تو یہ جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی شروع کی 3 آیتیں، درمیان میں آیت الکرسی، اسی طرح سے جو ہے آخر کی 3 آیتیں، یہ سب چیزیں اگر ہم پڑھیں گے نا تو کوئی آپ کا بال بھی نہیں اکھاڑ سکے گا، ایک بات یاد رکھو۔ چلیے اب دیکھو یہ ہو گئے سورۃ البقرہ کے فضائل وغیرہ۔ اب سورہ بقرہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا جو پارہ ہے سورہ بقرہ کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ شروع کی جو آیتیں ہیں مشرکین مکہ سے خطاب ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے احکامات ہم کو شروع کی آیتوں کے اندر جو ہے نا وہ سارے احکامات اس کے اندر ہم کو ملیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور اسی طرح سے جو ہے آگے کی بھی پھر آیتوں میں ہم جیسے جیسے بڑھتے رہیں گے تو یہ تمام آیتیں وہی ہے۔ پھر جیسا جیسا ہم اس کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو پھر مثالیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو توحید سمجھائی ہے۔ پھر واقعات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اس کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کا نام سورہ بقرہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو گائے والا قصہ ہے وہ پورا کیا پورا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے ہم اور بڑھتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور وہ ہاروت اور ماروت، اور اسی طرح سے جو ہے تو یہ سورۃ البقرہ ہماری سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے یہ پہلا جو ہمارا پارہ ہے اس کے اندر یہ جتنے واقعات ہیں، اب یہ سب واقعات میں آپ کو تفصیل سے سناؤں گا، لیکن آگے کے پاروں میں جیسے ہم آگے بڑھیں گے، جیسا 20واں پارہ آئے گا تو میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ تفصیل سے سناؤں گا انشاءاللہ۔
حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر ہم جب 8ویں پارے میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہاں ہم آپ کو یہ پورا واقعہ سنائیں گے، تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ بہرحال آج کی جو ہماری تفسیر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور انشاءاللہ ہم لیں گے 5 منٹ کا بریک، یعنی جیسے ہی تفسیر ہماری ختم ہو جائے گی اس کے بعد، اور پھر فوراً ہماری جو لائیو مجلس ہے مسائل کی یہ روزانہ رہے گی۔ اور اس کے اندر دیکھو کیا ہوتا ہے نا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ تو شروع ہو ہی چکا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جن کو واقعی میں بھی مسئلہ پوچھنے کا رہتا وہ رہ جاتے ایک طرف، اور دوسرے لوگ جو ہے زبردستی مجلس کے اندر شور شرابہ فالتو جو ہے اس بس مجلس چل رہی ہے، سب پوچھ رہے ہیں تو پوچھو اپن بھی، تو اس لیے ہم نے مجلس کو ہم جو ہے نا لاک کر کے رکھیں گے، اور اس پہ بھی ہم جوائن بٹن لگائیں گے۔ 119 کا جوائن بٹن آلریڈی ہے، جس کو بھی مسئلہ پوچھنا ہے انہوں نے وہ 119 روپیے کا جوائن بٹن جوائن کرنا چاہیے، اور پھر وہ مسئلہ پوچھیں گے تو ہم انشاءاللہ کتاب میں دیکھ کر حوالے کے ساتھ میں آپ کو جواب دیں گے۔ اور وہ 119 کا جوائن بٹن جو ہم نے لگائے وہ آپ کے لیے، تاکہ آپ کو مجلس کی اہمیت رہے، وہ ہمارے لیے نہیں کہ 119 روپیے سے ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ ہم جو ہے لاکھوں روپیوں کی ٹریڈنگ روزانہ شیئر ٹریڈنگ کے اندر کرتے ہیں، اور ہزاروں روپیہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ہم پروفٹ کماتے ہیں، اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے وہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ جو لوگ میری مجلس کو ہمیشہ جوائن کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس طرح سے جو ہے مجلس میں شور شرابہ کرنے والوں سے ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے، اور مجبور ہو کے ہم کو وہ جوائن بٹن لگانا پڑا ہے۔ تو اس لیے بھائی اس چیز کا تمام لوگ خیال رکھیں، لحاظ رکھیں، اور انشاءاللہ 10 بجے سے ہماری جو لائیو مجلس ہے وہ شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور روزانہ صرف آدھا گھنٹہ رہے گی بس، کیونکہ اس کے بعد میرے ذمہ اور بھی کام ہے، سحر کی تیاری ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے روزوں کو اور یہ تفسیر قرآن کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور جب تک زندہ ہے اللہ تعالی جو ہے خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔